आगे से हटो, तुम क्या मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हो? अरीबा ने बड़े गुस्से से माथे पर बल डाले कहा था। हैदर पीछे हट गया। बड़े गुस्से से वो अरीबा को देख रहा था। जब अरीबा ने उसे यूं घूरते हुए देखा तो कहने लगी, आंखें नीचे करो अपनी, मुझे यूं मत घूरा करो। वो कहने लगा, अकड़ किस बात की है तुम्हारी? तुम्हारी ये अकड़ खत्म करने में मुझे बस एक मौका चाहिए। ये सुनकर तो अरीबा तो तब कर रह गई थी। इससे पहले कि वो हैदर को कुछ कहती, सामने से ही दाएं मुस्कुराता हुआ अरीबा की तरफ ही आ रहा था। वो कहने लगा, क्या हुआ डियर कजन? अरीबा कहने लगी, कुछ नहीं, तुम ताया जान से कहते क्यों नहीं हो? इस बदतमीज को तो इन्होंने सर पे चढ़ा रखा है। दाइम ने एक नजर हैदर की तरफ देखा था, जो नजरें नीचे किए हुए खड़ा हो गया, यूं जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। वो अरीबा से कहने लगा कि क्यों इस मासूम के पीछे पड़ी रहती हो? अच्छा अंदर आओ। दाइम अरीबा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। अरीबा दाइम से कहने लगी कि तुम नहीं जानते कि ये बहुत बदतमीज किस्म का इंसान है। दाइम कहने लगा, प्लीज अरीबा मत लड़ा करो इससे। तुम जानती तो हो फूफा और फूफो के इंतकाल के बाद वो कितना रोया था, कितना चुप चुप रहने लगा था। उसे हम सब की मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है। अरीबा कहने लगी, नहीं, इसे मोहब्बत की नहीं, इसे 4 थप्पड़ों की जरूरत है। हर एक ने उसे सर पर चढ़ा रखा है। तुम्हारे सामने वो यूं नजरें नीचे करके खड़ा हो गया है था जैसे बहुत शरीफ हो। मुझे आंखें दिखाता है। अरीबा अपने दांत गुस्से के मारे किचकिचाते बोली। दाइम कहने लगा, अच्छा तुम दफा करो, इसे मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह बात बताने वाला हूँ, आओ मेरे साथ। वो उसे ऊपर के जीने चढ़ा और उसे अपने कमरे में ले आया। कमरे का दरवाजा बंद किया तो अरीबा कहने लगी, ऐसी कौन सी बात है जो तुम बंद दरवाजे के पीछे खा रहे हो? वो कहने लगा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो बात कोई और सुने, अभी वक्त नहीं है ना, इसलिए। अरीबा कहने लगी, दाइम प्लीज पहेलियां ना बुझवाओ। वो कहने लगा, मैंने अम्मी से बात की है। अरीबा कहने लगी, वो तो तुम दिन में 10 बार करते हो, इसमें कौन सी खास बात है? दाइम कहने लगा, बेवकूफ लड़की, अपनी और तुम्हारी शादी की बात की है। ये सुनकर तो अरीबा की चलती हुई जुबान रुकी थी, खुद बहुत नजरें झुकी थी, घनी पलकें शर्म के मारे उठने से इनकारी हो गई थी। दाइम ने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा, अब क्या हुआ, अब कुछ नहीं बोलोगी? अरीबा का दिल जोरों जोरों से धड़क रहा था और वो कहने लगी कि मुझे नहीं पता, मुझे जाना है, थकी हुई हूँ, काली से आई हूँ। असल वजह तो ये थी कि अरीबा को अब उसके सामने शर्म आ रही थी। दाइम कहने लगा, ऐसे कैसे? पहले बताओ कि तुम इनकार तो नहीं कर दोगी? अरीबा का चेहरा शर्म से लाल अनार हुआ था। दाइम उसके शर्माए रूप को देखकर मोहब्बत समझ गया था कि वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इतनी ही जितनी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो कहने लगी, जब जानते हो तो फिर क्यों मुझे तंग कर रहे हो? वो कहने लगा, तुम्हें तंग करना अच्छा लगता है, बड़ी मुश्किल से तो तुम हाथ लगी हो। अरीबा ने अपना हाथ दाइम से हाथ छुड़वाया था, लेकिन फिर भी जल्दी से उसके बेड से उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी थी कि उस पास जाके खड़ी होगी और कहने लगी, ताई अम्मा ने कुछ कहा तो नहीं? अपनी मुस्कुराहट दबाता हुआ खड़ा हुआ और तेज कदम बढ़ाता हुआ उसके पास पहुंच गया। कहने लगा, बहुत बहुत बातें सुनाई अम्मा ने मुझे, वो तुम्हें पूरी दुनिया में बस यही लड़की एक बेवकूफ़ मिली थी। ये सुनकर तो अरीबा के मुझे दाइम की तरफ देखा। वो कहने लगी, अम्मा कहने लगी हैं कि वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अरीबा की नाक थोड़ी बहुत मोटी है। अरीबा ने अपनी सतवा नाक को जरा पकड़ा था और वो कहने लगी, इतनी भी मोटी नहीं है। वो कहने लगा, अम्मा कह रही थी कि आंखें भी थोड़ी छोटी, बहुत छोटी हैं। वो ड्रेसिंग के टेबल की तरफ सामने खड़ी होकर अपने आप को देखने लगी थी और उसे उसकी बातें मशकूक लगने लगी थी। दाइम बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया था। कहने लगी, हाँ आंखें तो मेरी वाकई बहुत छोटी छोटी सी लग रही हैं, लेकिन दाई अम्मा ने और क्या कहा? वो कहने लगा, ये कहा कि बाल भी कुछ हाथ से लंबे नहीं है। कहने लगी, ये तो गलत कहा दाई अम्मा ने, देखो तो सही, बाल तो मेरे कमर तक आते हैं, और कितने लंबे बाल चाहिए उन्हें? वो कहने लगा, अम्मा कहने लगी कि घर की काम काज भी ठीक से नहीं करती, रोजाना कुछ न कुछ काम खराब कर देती है, गड़बड़ कर देती है। अरीबा की आंखों में मोटे मोटे आंसू आने लगे थे। कहने लगी, इसका मतलब है कि ताई अम्मा ने मना कर दिया है, उनको मैं पसंद ही नहीं हूँ। हाँ, तुम अम्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। अरीबा यूं थी कि अभी रो देगी और दाइम की तो आंखों में शरारत सूझी हुई थी। आंखों में जमा शुदा पानी रुखसार पर बह जाएगा जब दाइम ने उसके रुखसार पर चुटकी काटी और कहने लगा, बेवकूफ़ लड़की, अम्मा को तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो और मुझे कितनी पसंद हो ये तो तुम्हें मैं तब बताऊंगा जब तुम मेरी दुल्हन, मेरे नाम की अंगूठी तुम्हारे हाथ में होगी। अरीबा को बहुत गुस्सा आया था और कहने लगी, दाइम के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे और तुमने मुझे इतना तंग करने की कोशिश की है, फौल बना रहे थे। इससे पहले कि वो दाइम को कुछ कहती और चंद कदम पीछे होते बेड
शुरू हो चुका था और अरीबा जल्दी से उसकी तरफ भागी थी। दाइम अपना तवाज़ुन कायम नहीं रख सका और फिर सीधा बेड के ऊपर जा गिरा था और उसके ऊपर अरीबा उसके ऊपर एक बेसाख्ता सा अमल था, लेकिन दोनों एक दूसरे पर गिर चुके थे। ये महज एक इत्तेफाक था। ऐन उसी वक्त हैदर ने जरा सा दरवाज़ा खोला था कि अरीबा को यूं दाइम के ऊपर गिरे हुए देखा तो गुस्से से लाल टमाटर हो चुका था और अपनी मुट्ठियां पींच कर रह गया था। उसने दरवाजे को जोर से वैसे ही बंद कर दिया था। अरीबा फौरन से उठी थी। दाइम कुछ हफत में मुब्तला हुआ था। अरीबा बिल्कुल शर्मिंदा सी थी और वो फौरन से उठ के उसके कमरे से बाहर चली गई। दाइम ने उसे अरीबा जलाल साहब के बेटे थे। जमाल और जलाल दोनों भाई थे और जमाल का बेटा दाइम था। जलाल की बेटी अरीबा और उनकी एक ही बहन थी जिसका इंतकाल हो चुका था और उनकी हादसाती मौत भी बहन बेनोई दोनों ही मर चुके थे। सिर्फ उनका बेटा हैदर ही बचा था जो कि उनके साथ ही उनके घर में रहता था, जो तब से अपने मामू के साथ ही रहता था। बहन और बहनोई की हादसाती मौत के बाद दोनों भाइयों ने अपने भांजे को सर आंखों पर उठा रखा था। वो हैदर की किसी भी बात से टालते नहीं थे, उसे बहुत प्यार करते थे और इसी बात की वजह से हैदर को शुरू से ही अरीबा अच्छी लगती थी, लेकिन अरीबा उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो बेहद ज़िद्दी था। उसे दाइम अच्छा लगता था और दाइम एक समझदार लड़का किस्म का नौजवान था। फिर बचपन से ही अब तक वो ज़्यादातर दाइम के साथ ही गुजारती आई थी और इसी वजह से उन दोनों के अंदर आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी थी। दाइम इससे बड़ा था, उसे पढ़ाता भी था। कभी उसे सब्जेक्ट में मुश्किल आती तो उसे बता भी देता था और फिर एक दूसरे को पसंद भी बहुत करते थे। दाइम अपनी वालदा से बात कर चुका था और दाइम की पसंद पर खुश भी थी। अच्छा है, घर की बच्ची घर में ही रह जाएगी। अलबत्ता इस बात से हैदर वाकिफ न था और उसकी ख्वाहिश थी कि अरीबा की शादी उससे हो। इससे पहले कि वो अपने जमाल मामू से बात करता और पहले ही उसके कानों में यह खबर पहुंच चुकी थी कि अरीबा और दाइम की मंगनी रिश्ता तय हो चुका है। बहुत जल्द इन दोनों की मंगनी होने वाली है, ऐलान हो जाएगा। हैदर के लिए ये सब बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त था। यह खबर उसके लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त थी और उसने अपने मामू जान से कहा कि अरीबा उसे अच्छी लगती है, वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन जमाल ने कहा, बेटा दाइम का रिश्ता तय हो चुका है, अरीबा से पक्का हो चुका है और फिर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस रिश्ते में अरीबा की भी रजामंदी शामिल है। अगर उसे एतराज़ होता तो फिर मैं ये सोच सकता था, हम ज़रूर इसे तुम्हारे पूछते। मेरे लिए दाइम और तुम में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हैदर को ये लगता था कि जैसा उन्होंने फ़र्क कर दिया है, अपने बेटे की पसंद को मुकद्दम रखा है और उसकी ख्वाहिश को तो पसे पुश्त डाल दिया। ये नहीं कि उसे अरीबा से कोई तूफ़ानी मोहब्बत थी। उसे अरीबा को हरासा करना पसंद था। वो चाहता था कि उसे हमेशा डरा कर रखे क्योंकि आज तक उसके सामने दो बदू जवाब दिया करती थी और उसकी इज्जत नहीं करती थी। अगर वो कभी कह देता, मेरे लिए चाय बना दो, तो उसे इनकार कर दो करके दाइम के लिए चाय बना देती थी। वो दाइम की फरमाइशों को पूरा करती थी। बस एक जिद सी थी हैदर को, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। बहरहाल मंगनी हुई और उसके बाद फौरी शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। दाइम और अरीबा दोनों हवाओं में उड़ रहे थे और हैदर अपनी हसद की आग में जल रहा था। वो चाहता था किसी तरीके से ये शादी रुक जाए, मगर कैसे रुके ये समझ नहीं आ रहा था। एक बार वो फिर घर पर आया और दाइम, उसके चचा और वालिद अपने ऑफिस में थे और फरीहा बेगम और शबाना बेगम दोनों शॉपिंग पर थी। अलबत्ता अरीबा घर में अकेली थी। चौकीदार मौजूद था लेकिन मेन दरवाजे के पास और मुलाजमीन शाम को वापस जा चुके होते थे। अरीबा अकेली किचन में थी और दाइम के लिए शामी कबाब बनाकर अभी फारिग हुई थी। फ्रिज में रख ही रही थी जब हैदर घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि तमाम मुलाजमीन जा चुके हैं और शबाना बेगम और फरीहा बेगम भी नहीं है। घर में अरीबा के अलावा कोई नहीं। तो उसके दिमाग में शैतानी मंसूबा बनाया और वो किचन में आ। अरीबा गुनगुना रही थी, साथ में अपने लिए एक कबाब फ्राई कर रही थी। वो चखना चाहती थी कि कैसा बना है। तभी एक हाथ आगे बढ़ाया और चूल्हा बंद हो गया था। जैसे ही उसने बेसाख्ता पलट कर देखा तो हैदर उसके बेहद करीब था, इतना करीब कि वो उसके साथ जाकर टकराई थी। एकदम उसने पीछे हटने लगी थी कि लेकिन तब तक हैदर अपना एक हाथ उसके बिल्कुल कमर पर रखकर उसे अपने करीब कर चुका था और दूसरे हाथ से उसके मुंह पर हाथ रख चुका था। वो कहने लगा, दाइम से शादी करोगी तुम? वो उसे हरासा कर चुका था। ऐसे कैसे अरीबा, तुम मेरी जिद हो और जब तक मैं अपनी जिद पूरी ना कर लूँ मैं छोड़ता नहीं हूँ। अरीबा उसकी बात सुनकर एकदम हुंक बनी, उसकी गिरफ्त में कसमसा कर रह गई थी। वो अपना आप उसे छुड़वा रही थी लेकिन वो उसे मजबूती से जकड़े हुए था।
زبردستی اس کو اوپر لے گیا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور ابھی تک اس کا ہاتھ اریبہ کے منہ پر تھا۔ وہ کہنے لگا، بہت اکڑ ہے تمہیں ہر وقت مجھے نیچے دکھانے کے لیے۔ تم دائم کو مجھ پر پوکے دیتی رہی ہو، لیکن آج میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم دائم کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ اریبہ اس کی بات سن کر تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے، لیکن حیدر کے سر پر ایک ہی جنون سوار تھا۔ بڑی بے دردی سے اس نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اس کی قمیض کو پھاڑ دیا تھا، اور پھر وہ اس کی دودیا رنگت کو دیکھنے لگا تھا۔ بے باک نظروں سے اریبہ شرم کے مارے اپنے دونوں ہاتھ اپنا جسم چھپانے لگی، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا۔ اپنا غم چھپانے کے لیے ضد بدلہ جنون اس کی آنکھوں میں سوار تھا۔ وہ اریبہ کو بیڈ پر پھینک چکا تھا، خود اس کے اوپر لیٹ کر وہ کہنے لگا، بہت شوق ہے تمہیں دائم کے اوپر لیٹنے کا، اس سے قربت بڑھانے کا۔ اریبہ، آج جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا نا، وہ تمہیں چھوئے گا بھی نہیں۔ اریبہ چلانے لگی، لیکن وہ اپنے ہونٹوں سے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اریبہ کے ہاتھوں میں پھنسا کر اسے مکمل بے بس کر چکا تھا۔ اریبہ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن حیدر کی ضد کے سامنے وہ ہار چکی تھی۔ اسے برباد کر چکا تھا۔ اس کی عزت برباد کرنے کے بعد ہی اس نے اریبہ کو چھوڑا تھا۔ پھر کہنے لگا، اب تم شوق سے دائم کے ساتھ شادی کر لینا، کیونکہ شادی کی رات ہی وہ جب سہاگ رات کی سفید چادر کو سفید ہی دیکھے گا تو تمہیں طلاق دے گا، کیونکہ تمہارا کنوارا پن میں ختم کر چکا ہوں۔ تو مسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اریبہ کے بیڈ کی سرخ چادر کو دیکھ کر کہا تھا، اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اریبہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ 4 دن بعد اس کی شادی کی تقریبات شروع ہونے والی تھی، اور وہ برباد ہو چکی تھی۔ اگر وہ یہ بتاتی کہ حیدر نے اسے برباد کیا ہے تو یقیناً اسے حیدر سے نکاح پڑھوا کر اسی کے حوالے کر دیا جاتا، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ اس نے رو دھو کر پہلے تو اپنے کپڑے بدلے کیے، نکالے اور نہا کر کپڑے تبدیل کیے، اور پھر بیڈ کی چادر دھو کر سب نشان مٹا دیے، لیکن اس وقت بے حال سی ہو چکی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ دائم کو کیا بتائے گی، دائم سے کیا دے گی کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ کیسے اسے منع کرتی؟ وہ تو اس کے لیے شادی کے لیے پاگل تھا، یا اپنے والدین سے شادی سے انکار کر دے گی۔ کچھ دیر اس کی والدہ اور تائی واپس آ چکی تھی اور اس کے لیے لائی ہوئی چیزیں دکھا رہی تھی، اور اسی لباس دے کر وہ بڑی مشکل سے اپنے ہاتھوں کو روکے تھی۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس کے تایا اور والد واپس آئے تو اس کے والد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سینے میں کچھ درد تھا، اور دائم انہیں ہسپتال لے گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو کہنے لگا کہ چچا کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کوئی بھی پریشانی ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یہ بات سن کر تو اریبہ کو چپ رہنا پڑا، اور شادی کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے، اور حیدر اس انتظار میں تھا کہ اریبہ کب شادی سے انکار کرتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اریبہ کبھی بھی زبان نہیں کھولے گی، اور اس طرح دونوں خاندان والوں کی بھری برادری میں بے عزتی ہو جائے گی۔ وہ جمال سے انکار کا بدلہ لینا چاہتا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو پوکے دی، حیدر کو نہیں دی۔ حالانکہ آج تک جو چیز دائم کو پسند ہوتی تھی، حیدر کہتا تھا یہ مجھے پسند ہے، اور جمال صاحب دائم سے وہ چیز لے کر حیدر کو دے دیتے تھے، لیکن آج دائم بھی چپ کر جاتا تھا، کیونکہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ حیدر کے والدین نہیں ہیں اور اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اس لیے اگر ہم اسے اپنی چیز دے ہی دیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حیدر تو جیسے عادت ہو گئی تھی دائم کی ہر چیز چھین لینے کی۔ لیکن یہ بات صرف چیزوں کی حد تک محدود نہیں رہی تھی، اس نے اریبہ کی زندگی کو بھی برباد ہی اسی لیے کیا تھا تاکہ اریبہ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ بچے اور وہ عین شادی کے موقع پر انکار کر دے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں تھا۔ مہندی ہو گئی تھی اور بارات کا دن بھی آ گیا تھا۔ حیدر بے حد بے چین تھا، سگریٹ پہ سگریٹ پھینکے جا رہا تھا، اور اب اسے یہ خبر ملے گی کہ اریبہ نے شادی سے انکار کر دیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اریبہ نے شادی سے انکار نہیں کیا تھا، اور اپنے والد کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے والد کو ایک ایسا صدمے سے دکھ دے جو وہ برداشت ہی نہ کر سکے۔ جب مولانا صاحب نے نکاح شروع کیا تھا تب وہ دائم کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، اور سامنے حیدر کھڑا تھا، اسے گھور رہا تھا، بڑی بےتابی سے انتظار کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اریبہ نے اجابہ قبول کیا تھا، اور اریبہ کے اجابہ قبول کے بعد حیدر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کی تو جیسے برسوں کی آرزو پوری ہوئی تھی۔ اس کی تائی اماں نے ہی اسے دائم کے کمرے میں بٹھایا تھا، اور وہ یوں تھی کہ جیسے ہر چیز سے ہوپ کھا رہی تھی۔ آنے والے لمحات اسے ڈرا رہے تھے،
خوفزدہ کر رہے تھے۔ پہلے اس نے یہ سوچا کہ وہ سب کچھ دائم کو بتا دے گی، اس سے کچھ بھی نہیں چھپائے گی۔ دائم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ اریبہ کا تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دائم نے دروازہ بند کیا اور پھر ایک لاک کیا اور پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، لیکن اریبہ کے چہرے پر ذرا بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں ہی مگن تھی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ تک پہنچا تھا۔ آج تو اس کے خوابوں کے سچ ہونے کی رات تھی۔ کب سے اس نے اس ہنسی جذبوں کو اس رات کے لیے چھپا رکھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اریبہ کے پاس بیٹھا گھبرا کر کچھ پیچھے ہٹی، کیونکہ اریبہ کے ذہن میں 4 دن پہلے والا واقعہ گھومنے لگا۔ اس کا پورا وجود کپکپانے لگا۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو نہیں پا رہی تھی، کوشش کے باوجود وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے خوفزدہ دیکھ کر دائم کو لگا کہ شاید فطری شرم میں وہ مبتلا ہو رہی ہے، گھبرا رہی ہے۔ وہ دونوں کزن سے، لیکن شادی کی رات ہر لڑکی کو کچھ نہ کچھ نروس ہوتی ہے، وہ بھی ہو رہی تھی۔ دائم کہنے لگا، کیا بات ہے؟ ارے میں تمہارا وہی کزن ہوں جس کے ساتھ تم گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی۔ آج کیا ہوا تمہیں؟ اریبہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر دائم متعجب ہوا تھا اور وہ کہنے لگا کہ اریبہ میری جان کیا ہوا ہے؟ جیسے ہی دائم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے چاہے تو اریبہ ایک دم سے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ ہاتھ مت لگاؤ، دور رہو مجھ سے دور رہو پلیز۔ اریبہ غیر ہوتی حالت دیکھ کر خود بھی پریشان ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، اوکے نہیں ہاتھ لگاتا، میں دور ہوں میں تم سے۔ اور وہ کچھ اور پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شادی کی رات وہ اسے اس قدر گھبرا سکتی ہے۔ اریبہ دونوں مٹھیاں پیچھے خود پر کنٹرول کر رہی تھی اور اپنی ہمت مجتمع کر رہی تھی کہ وہ کیسے تاکہ دائم کو سچ بتا سکے۔ وہ کہنے لگا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہاری کیا حالت ہے۔ اب تک تم نے صرف مجھے کزن کے طور پر دیکھا تھا، لیکن کزن کے طور پر بات کی تھی، لیکن ایک دم سے ہمارا رشتہ بدل گیا اور تم شاید مجھے شوہر کے طور پر قبول نہیں کرنے سے گھبرا رہی۔ اٹس اوکے، ایسا ہوتا ہے۔ دائم نے اسے اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی، بڑی محبت سے بات شروع کی تھی۔ اور اریبہ کہنے لگی، میں ابھی ایسی کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہوں دائم میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ میں نے تو اپنا وہی۔ اریبہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے وہ بات شروع کرے، کیسے اسے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں وہ سچ سننے کے بعد اسے اپنائے گا یا نہیں، چھوڑ کر چلے گا۔ وہ دائم سے محبت کرتی تھی اور وہ کسی بھی جھوٹ کی بنیاد پر اسے چھوڑ کے جانے کے صدمے بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور پھر اپنے والد کی وجہ سے بھی وہ پریشان تھی۔ یہ ساری باتیں اس کے دماغ میں اس قدر چکر رہی تھی۔ وہ دائم کو سب کچھ سچ بتا دیتی اور یہ بات پھیل گئی تو شاید اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ اسی لیے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سچ بولے یا نہ بولے۔ اگر سچ نہ بولتی تب بھی سچ سامنے آ جاتا اور وہ کیا کرتی۔ وہ دوہری اذیت سے گزر رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دائم کہنے لگا، کوئی بات نہیں، ہم آج صرف باتیں کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ اور اس کو بہت ہی دلاسا دیتے ہوئے وہ اس کے بالکل قریب آ گیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تم نے ہمیشہ مجھے کزن کی نظر سے دیکھا ہے، بے شک تم مجھے پسند کرتی ہو، لیکن یہ بھی ایک بہت مشکل بات ہے میرے لیے۔ میرے بارے میں ایسا نہیں سوچا ہوگا کہ میں تمہیں موقع دے سکتا ہوں۔ اریبہ دائم کی بات سن کر کچھ پرسکون ہوئی تھی اور وہ کہنے لگی، میں چینج کر لوں۔ یہ سن کر دائم کہنے لگا، اتنا بھی ظلم نہ کرو مجھ پر، کم از کم میری آنکھوں کو تو سیراب ہونے دو۔ میں نے تو ابھی تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں ابھی تک، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ دائم کی آنکھوں میں بے خودی دیکھی اور اسے برفتگی بڑھتی جا رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ اسے اپنے لمس سے اریبہ کو یہ بتائے کہ وہ کتنی حسین لگ رہی ہے، لیکن اریبہ کی حالت دیکھ کر تو وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، بے تحاشا نروس تھی۔ اس لیے دائم اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، اگر تم اجازت دو تو منہ دکھائی کی چین پہنا دوں۔ میں نے بڑے دل سے خریدی ہے۔ اریبہ دائم کا لہجہ ملتجی تھا۔ اریبہ چاہ کر بھی اسے انکار نہیں کر پائی تھی۔ دائم بہت خوش تھا جب اریبہ نے اسے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ دائم نے جیب سے مخملی ڈبی نکالی اور اس میں سونے کی چین نکالی، جس کے لاکٹ پر بڑی ڈی لکھا ہوا تھا اور ایک ہارٹ بنا ہوا تھا۔ اس نے اریبہ کے گلے میں چین پہنائی اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کی مہندی دیکھنے لگا۔ دل کی بے اختیاریاں عروج پر تھیں، لیکن زبان دے چکا تھا۔ اریبہ کے نرم و ملائم ہاتھ اس وقت برف کی مانند ٹھنڈے تھے، جسے دائم اپنے ہاتھ
ہاتھوں کی حدت سے نامل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دائم کو اس کی کنڈیشن سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ کب کو پانے لگی۔ اپنے ہاتھ فوراً سے اس کے پیچھے کیے تھے۔ وہ کہنے لگی دائم پلیز، میں چینج کرنا چاہتی ہوں۔ دائم اس کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اریبہ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا اوکے ٹھیک ہے، جاؤ چینج کرو۔ وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھی اور الماری سے اپنا آرام دہ لباس نکالا اور اپنے سارے زیورات اتار کر ڈریسنگ پر رکھ کر واش روم کی جانب چلی گئی تھی۔ دائم نے ہی اٹھ کر اس کے زیورات کو ایک سائڈ پر رکھا تھا، ڈبوں میں رکھا اور واش روم میں جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، لیکن اپنی آواز نکالنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اپنا چہرہ دھوتے ہوئے اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے آج کی رات کے لیے، لیکن اسے تباہ کر چکا تھا۔ دائم یہ بات کرے گی، دائم سے وہ بات کرے گی، لیکن اس کی ساری باتوں کا گلا حیدر گھونٹ چکا تھا۔ اس کی زندگی کو ایک ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر چکا تھا کہ نہ تو وہ دائم کو چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی دائم کو اپنا سکتی تھی۔ بس ایک خوف کی تلوار تھی جو اریبہ کے گردن پر لٹکی ہوئی تھی اور سر پر منڈلا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ اپنا منہ دھو کر اپنے آنسو کو ضبط کر کے اپنے کپڑے تبدیل کر کے جب وہ باہر آئی تو دائم اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ کہنے لگا اریبہ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اتنا روئی ہو یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بتاؤ۔ اسے کیا بتاتی؟ وہ کہنے لگی نہیں ایسے ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں رونا آ رہا ہے۔ ایکچولی بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، شاید اس لیے۔ دائم نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اسے دلاسا دیا اور اس کا سر سہلانے لگا۔ وہ کچھ کہنے لگا چچا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ایکچولی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تمہیں پتہ ہے نا۔ وہ پرہیز نہیں کرتے، انہیں ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جاؤں گا، مکمل چیک اپ کرواؤں گا۔ کیوں فکر کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا چچا کو، میں ہوں نا۔ دائم کی محبت دیکھ کر اریبہ کو افسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کا کتنا احساس کر رہا تھا۔ شاید اس لیے ابھی اسے سچ نہیں پتا تھا۔ ابھی جب اسے سچ پتا چلے گا تو وہ اسے اپنے سینے سے لگانے کے بجائے دھتکار دے گا، شاید طلاق ہی دے دے گا۔ کوئی بھی مرد یہ سب کچھ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اریبہ اس سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اسے پھر بھی خوف اور وسوسے آنے لگے۔ دائم کہنے لگا تم روتی ہو تو حشر میرے دل پر برپا ہوتا ہے، پلیز رویا مت کرو۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے باقی آنسو صاف کیے تھے۔ اریبہ نے جیسے ہی تکیہ اٹھایا تھا کہ صوفے پر سو سکے تو دائم نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کیا بات ہے اریبہ؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں یہاں بیٹھ کر میرے ساتھ سو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر اریبہ گھبرا رہی تھی کہ اگر رات کو وہ بے اختیار ہو گیا تو کیا کرے گی۔ اریبہ، دائم کہنے لگا کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں تم سے وعدہ کیا ہے کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ تکیہ وہ واپس بیڈ پر رکھ چکا تھا۔ اریبہ لیٹ گئی تھی لیکن دل تھک کر رہا تھا۔ دائم نے ایک گہری سانس لی اور الماری سے اپنا آرام دہ لباس نکالا اور واش روم چلا گیا تھا۔ وہ نہا کر واپس کپڑے تبدیل کر باہر آیا، تب تک اریبہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور خود کو سوتا ہوا ثابت کر رہی تھی۔ دائم اسے دیکھ کر بے بس سا ہوا تھا اور آج کی رات کے لیے تو وہ پتہ نہیں کب سے وہ منتظر تھا، لیکن اریبہ کی حالت دیکھ کر وہ اس قدر پریشان ہوا تھا۔ شاید اس نے جلال صاحب کی کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی تھی اور وہ زیادہ سیریس لے لیا تھا۔ وہ دوسری طرف جانب لیٹ کر کروٹ مخالف سمت لے کر سو چکا تھا۔ صبح جب اریبہ کی آنکھ کھلی تو دائم اسی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور اریبہ فوراً سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا اریبہ؟ تم اس طرح گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگا آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ارے کیا ہو گیا؟ تم میری بیوی ہو، اب دیکھنے پر بھی پابندی مت لگاؤ، بس دیکھ ہی تو رہا ہوں، ابھی تک ہاتھ تک تو لگانے نہیں دیا تم نے۔ ویسے بھی مجھے ذرا بھی ترس نہیں آ رہا۔ اریبہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹنے لگی، لیکن دائم نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ وہ خود بھی اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ اریبہ، وہ کہنے لگا یار کیا ہے، تمہیں کھلے رہنے دو وہ اپنے بال، مجھے اچھے لگ رہے ہیں۔ بکھری ہوئی تمہارے چہرے کو اپنی چھوتی ہوئی تمہاری آوارہ لٹیں، بڑے مقبول لہجے میں وہ کہہ رہا تھا۔ اب جا کے تو وہ اپنی نظروں کی پابندیاں ختم کرنی پڑی تھی اور وہ پھر سے پابندیاں لگا رہی تھی۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا، پلیز۔ اریبہ بہت بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا تو اریبہ اجازت ہے تو تھوڑا سا تنگ کر لوں تمہیں؟ قسم سے بہت بہت پیار آ رہا ہے، شدت سے پیار آ رہا ہے، صرف اپنے ہونٹوں کو لمس دینا چاہتا ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ وہ اس کے حق میں ہوتے ہوئے بھی اسے انکار کر رہی تھی، کسی چیز کی اجازت نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ دائم پلیز۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ سے نیچے اترتی ہوئی اپنے بالوں کو
سمیٹنا جوڑا بنایا تھا اور کپڑے نکالے اور نہانے چلے گی تاکہ یہ شک نہ ہو کہ ان کے بیچ کچھ نہیں ہوا تھا۔ بہرحال تیار ہو کر وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی اور کچھ دیر میں دائم بھی آ چکا تھا۔ حیدر ٹیبل پر ہی تھا اور وہ بڑی جانچتی نظروں سے اریبہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن اریبہ نے اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھی تھی اور ٹیبل پر بیٹھے ہوئے اپنے والد سے کہنے لگی، بابا آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ کہنے لگے، میری جان میں بہت بہت ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا سا بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا، اور تمہیں تو پتہ ہے نا ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے بس تھوڑی سی بات کو وہم ڈالنے کی۔ دائم کہنے لگا، چچا میں آج آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا اور آپ کے سارے ٹیسٹ کرواؤں گا۔ شبانہ بیگم کہنے لگی، تمہارے بابا تمہارے چچا کو لے جائیں گے، تم ہنی مون پر جانے کی تیاری کرو، اور آج تم لوگوں کا ولیمہ بھی ختم ہو جائے گا، بس ایک دو دن میں تم لوگ مری اور ایبٹ آباد کے لیے نکل جانا۔ یہی تو دن ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے۔ اور اس کے بعد تھوڑا موقع ملتا ہے تو جلال صاحب کے کہنے لگے، ہاں بالکل ٹھیک، بھابی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ جمال صاحب بھی کہنے لگے، بالکل بیٹا، اب تم لوگ کل کی ٹکٹ کروا لو۔ پھر حیدر سے کہنے لگے، بیٹا تم ہی اپنے بھائی اور بھابھی کی ٹکٹ بک کروا دو، میں آج جلال کو ہسپتال لے کر جاؤں گا، اس کے سارے ٹیسٹ کرواؤں گا، پھر رات میں واپس لیٹ آؤں گا، ولیمہ بھی ہے۔ رات کو ولیمے پر بھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن کمرے میں آتے ہی اس کا دل ایک دم سے کپڑے تبدیل کرنے کیے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دائم اسے دیکھ کر بے اختیار ہو جائے، اسے ڈر لگنے لگا تھا، وہ دائم کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے اس نے فوراً سے ہی اپنا ڈریس بدل لیا تھا۔ دائم جب کمرے میں آیا تو اسے سادے سے حلیے میں دیکھ کر تو ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا تھا۔ پھر اریبہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، ہنی مون ٹرپ پر میں صبر کا امتحان نہیں دوں گا، اور خود ہی ذہنی طور پر تیار کر لینا کیونکہ ہنی مون بس ایک ہی بار ہوتا ہے، اور میں اپنا ہنی مون انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اسے یادگار بنانا چاہتا ہوں، اور تم میرا پورا ساتھ دوگی۔ اریبہ تو دائم کی باتیں سن کر تو اس کے یوں تھی کہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ کب تک اس پر ضبط کے بند باندھ سکتی تھی، اور آخر تھا تو وہ کب تک اس کے قریب نہ آتا۔ ایسا چند دن ہو سکتا تھا، لیکن ایک ہفتہ ہو سکتا تھا، لیکن ساری زندگی تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اریبہ کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی، اریبہ کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب سب گھر والوں سے الوداع لے کر وہ اپنے ہنی مون کے لیے چلے گئے۔ وہ دونوں سفر پر نکل چکے تھے، مری نران کاغان سوات کی وادیوں میں گھومنا پھرنا چاہتے تھے، اور پھر 30 دن کا ٹور پلان کیا گیا تھا۔ اریبہ خوش تھی، مگر اس کے ہاتھ بالکل برف جیسے ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے۔ جانتی تھی کہ ٹرپ کے لیے دائم نے کیا سوچ رکھا ہے، وہ اس کے ساتھ ہر دن ہر رات کس طرح سے گزارنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی شدتوں اور جذبات کے بارے میں اسے پہلے ہی بتا چکا تھا، اور گاڑی چلاتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ کو ایک رومانٹک سا میوزک کار میں چلایا تھا، اور اسے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب لے آیا تھا، اور اس نے مری آتے ہی جہاں پر ایک کار سٹینڈ پر گاڑی روکی تھی اور اس کو ٹھنڈے برف جیسے ہاتھوں کو دیکھ کر رک کر کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے اریبہ، گاڑی میں تو ہیٹر آن ہے بیبی، پھر بھی تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے اپنے لبوں سے ہٹا کر اپنے سینے پر لے جا چکا تھا، اور ہلکی سی مسکراہٹ میں لے کر کہنے لگا تھا، بس یہاں کا موسم ہی ایسا ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے ہیں، مگر ہلکی کپ آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی سردی دائم سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سے پہلے تو وہ بچپن سے لے کر اب تک ایسی کبھی بھی اس کی کنڈیشن ہی ساتھ رہتی ہے، یا اسے کم سے کم اس طرح کی شرم اور حیا کی تو امید نہیں تھی۔ اس سے پہلے تو وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، اکثر محبت میں اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیتا تھا اور اس کی کمر پر بھی انگلیاں گھماتا تھا، اور وہ مسکرا کر شرما سی جاتی تھی، مگر آج خاص کر شادی کے بعد تو اس کا رویہ دائم کے لیے کچھ عجیب سا ہو چکا تھا۔ آگے سے ہٹو